बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो उस टॉपिक पे है जो आज का सबसे पसंदीदा काम है, यानी पैसा कमाना। आज हर इंसान बस एक ही फिक्र में है कि पैसा कैसे कमाएं। मुसलमान होने के नाते हमें बहुत सी बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है और बहुत सारे मामलात में हमें बहुत सी बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में पैसा कमाना या दौलतमंद बनने के लिए क्या अहकामात हैं। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, ये हकीकत है कि दुनिया के बगैर इंसान का जीना मुश्किल है, बल्कि दुनियावी तंगी के सबब मौजूदा दौर में ईमानी तकाज़ों की तकमील भी मुश्किल हो गई है। मशहूर बुजुर्ग और मारूफ मुहद्दिस हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तजर्बात की रोशनी में बहुत ही माकूल और सही बात कही है। वो कहते हैं कि अब से पहले दौर नबूवत और खिलाफत में माल एक नापसंदीदा चीज़ समझा जाता था, लेकिन हमारे इस ज़माने में माल मोमिन की ढाल है। और फरमाया कि अगर हमारे पास आज ये दिरहम और दिनार ना होते तो बादशाह उमरा हमको अपना रुमाल बना लेते, यानी गलत कामों में इस्तेमाल करते। आज जिस शख्स के पास ये दिरहम और दिनार हो तो इन्हें अच्छी हालत में रखे, क्योंकि ये ऐसा ज़माना है कि अगर आदमी मोहताज और तंगदस्त हो जाए तो सबसे पहले वो अपना दीन बेच देगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत से कमज़ोर अक़ायद रखने वाले मुसलमान अपना ईमान तब्दील कर लेते हैं और वो ईमान की दौलत उज़्मा से महरूम होकर कुफ्र इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए शरीयत इस्लामी ने अपने पैरोकारों को हलाल पैसे हासिल करने और इसके लिए दौड़ धूप करने की न सिर्फ इजाज़त बल्कि बाज़ जगहों में इसकी तरगीब भी दी गई है। सूरह जुम्मा में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोज़ी तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है इससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। नाज़रीन, दोनों मज़कूरा आयात में दुनिया के हुसूल और रिज़्क़ की तलाश करने की साफ तौर पर हिदायत दी गई है। अलबत्ता अल्लाह के हुकूक याद रखने और इसके ज़िक्र की भी तलक़ीन की गई है, ताकि लोग दुनिया कमाने में कहीं अपने रब और हकीकी और अब्दी दौलत और सआदत से महरूम ना हो जाएं। कुरान ने मुसलमानों को जो दुआएं सिखाई हैं, इनमें एक मशहूर दुआ ये भी है, तर्जुमा, ए रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई और आग के अजाब से हमें बचा। नाज़रीन, इस दुआ में ये नुक्ता काबिल गौर है कि आखिरत की अच्छाई से पहले दुनिया की भलाई और अच्छाई तलब करने का तज़किरा है, फिर बाद में जहन्नुम से निजात का तज़किरा, इसलिए कि आखिरत से पहले दुनियावी ज़िंदगी है। अगर इस ज़िंदगी में कस्बे हलाल और जायज़ मेहनतों के ज़रिए माल और दौलत हासिल की जाए तो ईमान में मुस्तहकाम और इस्तकामत नसीब होगी और इबादात में ज़हनी सुकून मिलेगा, बंदों के हुकूक अदा होंगे, सिला रहमी का मौका हाथ आएगा और बहुत से रफ़ाही और दीनी उमूर इसके ज़रिए अंजाम दिए जा सकेंगे। और अगर दुनियावी हालत ही अच्छी नहीं रही तो कस्बे माश में ही लोग परेशान रहेंगे, अहले खाना और मातहतों की ज़रूरत ही में मसरूफ़ नज़र आएंगे। वो कब अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की फ़िक्र कर सकेंगे। बिलखुसूस अहद सहाबा के बाद इसकी ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। कुरून औला में लोगों का ईमान मजबूत व मुस्तहकिम था। वो फाक़े में रहकर भी खुदा को याद रखते, पेट पर पत्थर बांध कर भी जहाद में मसरूफ़ रहते और अपने मुक़द्दर पर इन्हें नाज हुआ करता था। लेकिन नाज़रीन, बदलते हालात के साथ अब नज़रियात और ख़यालात बदल गए हैं। अब वो इस्तिक़ामत और ईमान की मजबूती ना होने की वजह से दुनियावी अच्छाई के बगैर ईमानी राहों से गुजरना और ईमानी तकाज़ों की तकमील नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। इसलिए कुरान ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के कमज़ोर पहलू पर नज़र रखते हुए जायज़ दायरे में दुनिया के हुसूल की भी तालीम दी है।
قرآن کی مختلف آیات اور متعدد ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا کی مذمت اور اس کے طلبگار کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر ان کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ کسی معاش اور دنیاوی محنت و جد و جہد کے بغیر انسانی حاجتوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گزر بسر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کمائیں اور محنت کریں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ، اور 1 درہم سے ایک کلہاڑی خرید لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد ہمارے پاس آ کر روداد سنانا۔ 15 دن کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین میں بھیک مانگنا ایک بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم دنیا کے حصول اور اسے بے نیازی کے درمیان بہت نازک فرق ہے، جس کی رعایت اہل ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے اور دنیا سے اجتناب کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ دونوں کو جمع کرتے ہوئے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی مثال دی ہے کہ انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی۔ جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے دنیا اور اس کے اسباب چاہیے، اس کے بغیر گزر بسر مشکل ہے۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک مفید ہے جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہے، اگر پانی ارد گرد اور نیچے رہنے کے بجائے کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح یہ دنیاوی اسباب و وسائل جب تک دل و دماغ سے باہر ہیں اور محض ان کو زندگی گزارنے کے لیے سہارا اور نفع کے درجے میں رکھے جائیں، لیکن جب دنیا سے محبت کی جائے اور مال و دولت کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیا جائے تو یہی دنیا اب نفع کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ ناظرین، اسلام نے مالدار بننے اور زیادہ دولت کما کر پروقار زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، اتنا حکم ضرور ہے کہ دنیاوی خزانوں میں بیٹھ کر بھی دل میں تواضع رہے، اللہ کا خوف پایا جائے، رب اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز سنائی دے تو اپنی دکانیں اور کمپنیوں کے دروازے بند کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔ ناظرین، اگر یہ کیفیت دل میں پائی جائے تو دولت اور جائیداد تقویٰ کی منافی نہیں ہوگی اور نہ اس سے صالحیت متاثر ہوگی، بلکہ اگر نیک جذبات دولت کے حصول اور کسب معاش میں کار فرما ہوں تو یہ عین عبادت اور بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی۔ ناظرین، اللہ کا بندوں پر خاص کرم ہے کہ اس نے اخلاص کی اساس پر ان کی پوری زندگی کو عبادت قرار دیا۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اور زندگی کی دوسری سرگرمیاں اگر اس نیت سے کی جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے، اگرچہ اس میں خالص ہمارا نفع ہے، لیکن اسے عین عبادت اور عین ثواب قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث سے مال و دولت کے بارے میں مومنانہ نقطہ نظر کا بھی علم ہوتا ہے کہ انسان مال و دولت حاصل کرے، پیسہ کمائے، دولت مند بنے، لیکن اخلاص اور صدقہ نیت سے اسے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ اسے اپنی منزل اور مقصود حیات نہ سمجھے، ورنہ یہی دولت وبال بن جائے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے۔ غسل کے دوران آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل چھوڑ کر ان تتلیوں کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، تو یہ حرص کیسی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ آپ نے میری کفالت کا مکمل انتظام کیا ہے، لیکن آپ کی برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ خلاف ادب ہے کہ آپ سونے چاندی کی تتلیوں کی شکل میں اپنا فضل نازل فرمائیں اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ دولت کسی حرص کے بغیر حاصل ہو تو اسے لینے اور جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی ضروریات کی تکمیل اسی سے وابستہ ہے اور آخرت کا دنیا سے گہرا رابطہ ہے۔ ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مقصود اور مشن آخرت کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہی راحت اصل راحت ہے۔ دنیا محض ایک واسطہ ہے جس کے سہارے جنت کے درجات طے کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح سالم لوٹو اور تم کو مال غنیمت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو مال و دولت کا اچھا عطیہ ملے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام مال و دولت کے لیے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اسلام کی رغبت و محبت کی وجہ سے اس کو قبول کیا ہے اور اس لیے کہ آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، اللہ کے صالح بندے کے لیے جائز و پاکیزہ مال و دولت اچھی چیز اور قابل قدر نعمت ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز اور خوشحال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے دورے پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کے دینی و خارجی احوال سے واقف ہو سکیں۔ خلیفۃ المسلمین نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کا بھی گھر دیکھوں۔ ملک شام کے گورنر مسلمانوں کے خلیفہ کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر کر آبادی کے ایک کنارے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا، امیر المومنین، میں اس میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو اندر ایک مسلح کے علاوہ کچھ بھی نہ پایا۔ پوچھا کہ ابو عبیدہ، یہاں تو کوئی ساز و سامان نہیں ہے، یہاں کیسے رہتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ مسلح ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں، اور پھر ایک پیالہ نکالتے ہوئے کہا کہ اس میں کھانا کھاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کی سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 روٹی ایک وقت پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ یہ رودات سن کر اور تواضع و سادگی دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا، خدا کی قسم، تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ناظرین، ملک شام میں دولت کی ریل پیل تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ پورے ملک پر ان کی حکومت تھی، وہ جب اور جتنا چاہے مال و دولت جمع کر سکتے تھے، لیکن دولت کے ڈھیر میں رہ کر بھی انہوں نے کبھی دنیاوی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی۔ ان کی نظر آخرت کی راحت اور وہاں کی ابدی نعمتوں پر تھی، اس لیے وہ سادہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر کبھی دنیا نے ان کو آلودہ نہیں کیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ناظرین، سارے مسلمانوں کو اپنے اندر یہی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ دنیا اور مال و دولت اگر حاصل بھی کرے تو اسے دل نہ لگائے، اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے اقامت دین کا فریضہ کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہو جائے، دین اور آخرت کی طرف دوڑ لگانے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بلا شبہ مال و دولت اللہ کی عظیم نعمت ہے، مگر اس کو ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کریں، اسراف نہ کریں، عمل کی طرف سبقت کریں، اور یاد رکھیں کہ دولت جس طرح خدا کو دینا آتا ہے اسی طرح وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت پر اعتماد کرتے ہوئے اگر رب کو فراموش کر دیا گیا، تواضع اور انکساری کے بجائے کبر و نخوت دماغ میں بیدار کر لی گئی، تو پھر خدا کی گرفت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی ان باتوں سے متفق ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔